अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट में वक्त कम है और मुकाबला सख्त। और ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम की मुलाकात हुई है, मुशावरत हुई है और एशिया कप के स्क्वाड के बाद अब वर्ल्ड कप के लिए 3 से 4 तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। जी, फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, जो कुछ हुआ एशिया कप में, इट वाज अ बिग डिजास्टर। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि एशिया कप में जाने से पहले एज अ नंबर 1 टीम इन वनडे क्रिकेट हमारी फास्ट बॉलिंग की भी एक दहशत थी, हमारी एक रेपुटेशन बनी हुई थी और लग रहा था कि वी आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर दिस इवेंट एंड द वर्ल्ड कप। लेकिन जिस तरह से हम एक मैच में भारत से हारे और फिर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, ये कैंपेन बड़ी नाकाम रही हमारी। कैसा देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने निशानदेही की है, बड़ा अफसोसनाक हमारा कि इस टूर्नामेंट से पहले एक यंग टीम थी और पूरी जो वर्ल्ड क्रिकेट थी उसको प्रेज कर रही थी कि बड़े अच्छे तरीके से जेल हैं, बड़ा अच्छा इनका कम्बिनेशन बना हुआ है और ये टीम ना सिर्फ एशिया कप में बल्कि वर्ल्ड कप में भी किसी भी टीम के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाएगी। मगर जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुई है एशिया कप पे और एक ट्रैवलिंग प्लान बना है जिसमें प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है और उसके बाद जिस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट की गई है हमारे फास्ट बॉलर्स की और काफ़ी ज़्यादा जो इंजरीज हुई हैं, उसकी वजह से एकदम जो हमारा जो मोराल था एकदम डाउन चला गया। और अब हम जिस तरह आपने बात की है कि हमारे से 15 रुकनी स्क्वाड भी सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसियों में एक तो तसलसल का फुकदान है, दूसरा विजनलेस पॉलिसीज बना रहे हैं और तीसरा कि जो कम्बिनेशन बना हुआ था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सोच समझ कर अभी जो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करेंगे वो करनी पड़ेगी और अगर इसी चीज़ का जो इनकम्पिटेंसी है इसका तसलसल जारी रहा तो मेरा ख्याल है कि आगे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अच्छा, जिन चेंजेस पे बात हो रही है वो भी कुछ अजीब सी बातें सामने आ रही है रऊफ। मुझे नहीं समझ में आता, आप किसी एक प्लेयर को लेते हैं फिर उसको साथ साथ लेके घुमाते फिराते रहते हैं, मौका मिलता नहीं है, वो प्लेयर बाहर हो जाता है। तैयब ताहिर के साथ ये चीज़ हुई, आपके पास इतना अच्छा मौका था अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, आप सऊद शकील को अच्छी तरह से ट्राई कर सकते थे। अब उन्होंने एक मैच खेला है जिसमें वो रन आउट हो गए थे, नाउ यू वांट टू कैरी हिम फर्दर। फिर उसामा मीर की भी एग्जाम्पल आपके पास है, सब बोलते रहे कि शादाब अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, वहां ट्राई नहीं किया। अब एक नया नाम आ रहा है अबरार का, विच इज अ गुड चॉइस। मैं अबरार की चॉइस पे क्रिटिसिज्म हरगिज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस मैनेजमेंट का नहीं समझ में आ रहा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी भी प्लेयर पे के नाम पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि जो भी पाकिस्तान की लाइन में होता है या पाकिस्तान के लिए खेलता है तो डेफिनेट उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है तो उसका नाम आता है। मगर बात यह है कि जब आप चूज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं और जो आप पॉलिसीज बनाते हैं और जिस तरीके से आप इनकंसिस्टेंसी आपकी सिलेक्शन पॉलिसी में है वो आगे जाकर मसाइल पैदा करती है। इसमें देखें कि तैयब ताहिर को लेकर गए आप इतने बड़े इवेंट के लिए और बगैर खिलाए उसको वापस भेज दिया। फिर उसके बाद आपने जो आपके उसामा मीर थे, जब आपको पता कि आपका जो शोबा है स्पिन बॉलिंग का वो बहुत ज़्यादा ट्रेमलिंग कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा वीक है और आगे वर्ल्ड कप पे भी मुश्किलात क्रिएट करेगा, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी और स्टेज था जिसमें आपको उसामा मीर को ट्राई आउट करना चाहिए था, क्योंकि श्रीलंकन जो पिचेस है वो भी स्पिनर्स के लिए और स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो मगर उसको भी यहाँ पर कोई मैच नहीं खिलाया गया। उसके बाद आप देखें कि जो वसीम जूनियर की सिलेक्शन इन्होंने इस एशिया कप के लिए की थी, वो सारे टूर्नामेंट में और काफ़ी अरसे से वो बाहर थे और सडनली उनको मैच खिलाया, मगर उसमें भी वो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेक्टेशन थी उनके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको दो जो एक्स्ट्रा बॉलर थे फ्राम नोवेयर, आपको ज़मान खान और शाहनवाज दानी को लाना पड़ा और जिस तरीके से ट्रैवलिंग प्रोग्राम बनाया गया स्पेशली शाहनवाज दानी का कि उसको इस्लामाबाद से कराची, फिर कराची से लाहौर, लाहौर से फिर कराची, कराची से कोलंबो, फिर कोलंबो से कराची और कराची से फिर दोबारा इस्लामाबाद भेजा गया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है और इसमें जो आई ऑफिशियल्स हैं उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये काफी सारे आप देखें। अच्छा, जिस तरह आपने अबरार का नाम दिया, आपकी इस बात में ना रऊफ सिर्फ एक बात पे मैं पूछना चाहूंगा। आपने कहा आपके स्पिन बॉलर्स इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे,
پوائنٹ از کہ وہ اسپن بالرز جو پرفارمنس دے رہے تھے اب تک وہ دے رہے تھے T20 میں. دس از ون ڈے کرکٹ. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کلدیپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ویل آگے جیسا ینگ لڑکا جو اس نے ایشیا کپ میں اتنا امپریس کیا؟ ہماری اسپن بالنگ تو مجھے لگ رہی ہے کہ ابھی بھی T20 فارمیٹ میں ہی چل رہی ہے. دیکھیے یہ پاکستان کی جو تھنک ٹینک ہے یا سلیکشن پینل ہے ان کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ جو T20 کرکٹ ہے اس کا فارمیٹ اور جو آپ کا ون ڈے یا ٹیسٹ فارمیٹ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ ایون سری لنکن کرکٹ بورڈ جو کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہا تھا اور سری لنکن ٹیم اس میں ایک ینگسٹر جو 20 سال کا اس کو ایگزیکٹ اسی 50 اوورز کی گیم کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیا. اس کے پاس ویریشن تھی, اس کے پاس فلائٹ تھی, اس کے پاس مومنٹم تھا, اس کے پاس اس کی رسٹ کی موومنٹ تھی جس کی وجہ سے اسے ڈیسیو کیا اور انڈین جیسی جو اسٹرانگ بیٹنگ لائن تھی اس کو انہوں نے آگے لگا دیا. ہمارے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جو T20 میں کھیل رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی ویریشن ہے, نہ ان کے پاس رسٹ میں جان ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری اسپن ہے اور وہی ان کو ٹرائی آؤٹ کیے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی اگر ان کے بس میں ہو تو میرا خیال ہے کہ ان T20 والوں کو اٹھا کر وہ ٹیسٹ میچ میں بھی ڈالیں. اور دیکھیں جو ٹیسٹ سیریز آپ کی ہوئی ہے اسپیشلی پیچھے انگلینڈ کے خلاف, آپ کی نیوزی لینڈ کے خلاف, آسٹریلیا کے خلاف, اس میں بھی پاکستان نے بہت سیریسلی اسٹرگل کیا ہے اور ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی پلان نہیں تھا کون سا انہوں نے بالر وہاں پہ کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا. تو وہی ایک ہی پلیئر ہے, ان کو تینوں فارمیٹ میں گھسائے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لمبے عرصے کے لیے یہ جو ڈنک ٹپاؤ پالیسی ہے آپ کی اور ٹائم ویسٹنگ پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی. آپ کو ہر فارمیٹ میں جو اسپیشلائزڈ بالرز ہیں ان کو لانا پڑے گا, تب جا کر آپ کی ٹیم بنے گی. اور اسپیشلی جو فاسٹ بالرز کا ہے جب تک آپ ورک لوڈ مینجمنٹ اس میں نہیں کریں گے, ان پہ جو بایو میکینیکل تھوڑے ایشوز ہیں آپ ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے, جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو, اور پھر ان کے جو پیریڈائزیشن پلانز ہیں جس کے مطابق ایک فاسٹ بالر کو گزارنا ہوتا ہے ان کو مائکرو, میسو اور جو دوسرے سائیکلز ہیں ان میں سے, تاکہ ان کی فٹنس بھی برقرار رہے اور وہ لانگ ٹرم کے لیے کرکٹ کھیلتے رہیں, تب تک بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے فاسٹ بالرز کو جو بڑے ایونٹس ہیں ان میں ان سے رزلٹ پروڈیوس کروا سکتے ہیں. یہ ہم اس ایونٹ سے پہلے نا انڈیا کے لیے بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اتنے سارے آپشنز ہونا نا ان کے لیے بڑا خطرناک ہو گیا ہے, ان کا کمبینیشن نہیں بن پا رہا ہے. لیکن دیکھیں وہ تیاری اتنی اچھی تھی کہ ایک ایشیا کپ میں کمبینیشن بھی بنا اور وہ ون آف دا فیوریٹس آف دا ورلڈ کپ بھی بن گئے. جس طرح سے وہ فائنل جیتے ہیں انہوں نے اب بتا دیا دنیا کے لیے, خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. لیکن ان کے یہاں کیا تھا, ان کے سینئر پلیئرز, ان کے پرفارمرز کمزور ٹیموں کے خلاف ریسٹ کر کے دوسرے ینگسٹرز کو موقع دیتے تھے جس سے ان کا سینئر اور جونیئر کا ایک بیسٹ کمبینیشن بنا ہے. ہمارے ہاں تو ایک الگ ہی پالیسی چل رہی ہوتی ہے نا کہ اس کے ساتھ بیک اپ پہ نہ رکھو, فلانے پلیئر پہ پریشر آتا ہے. یہ تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سنا ہوگا اور ہم بھی بہت سنتے رہے ہیں. تو ہم بیک اپ بنانے سے گھبراتے ہیں جس کا ریزلٹ ابھی مل رہا ہے ہمیں. جی بالکل ایگزیکٹلی. اور دیکھیے کہ دنیا کی جو بڑی ٹیمیں ہیں جس پہ آسٹریلیا, آپ کی انگلینڈ ہے, جو نیوزی لینڈ ہے, ایون انڈیا ہے, ان کے پاس جو بینچ اسٹرینتھ ہے بہت زیادہ بہتر ہے اور جو بیک اپ پلان ہے بہت اسٹرانگ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے فنکشن کر رہا ہے. یہی وجہ کہ ان کے پاس ہر ایک کا بیک اپ پلیئر بھی ہے, ان کا بینچ بھی اسٹرانگ ہے اور وہ روٹیشن پالیسی پہ بھی اچھے طریقے سے عمل پہ رہا ہے. ہمارا کیونکہ ڈومیسٹک جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل لڑکھڑا رہا ہے. ہمارے بار بار کی جو چینجنگ ہے, جو میوزیکل چیئر پاکستان کرکٹ بورڈ میں چل رہی ہے, کبھی 3 مہینے کے لیے کوئی آتا, کبھی کوئی آتا, پھر دوسرا چلا جاتا ہے, اور وہ آ کے پاکستان کا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہی وجہ کہ نہ آپ کا ڈومیسٹک اسٹرکچر اسٹرانگ ہو رہا اور نہ آپ کی پاکستان ٹیم میں آپ کے پاس بیک اپ پلیئرز آ رہے ہیں. پھر آپ خوفزدہ اس چیز ہے کہ ہمارا جو سینئر پلیئر ہے وہ خوفزدہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے ہم نے کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ لا کے بٹھا دیا تو اس سے پرفارم نہیں ہوگا. بھائی یہ کون سا لاجک ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے ٹور پر آئی ہے, ساتھ انہوں نے جو میچز کھیلے ہیں ون ڈے, اس میں انہوں نے جو ان کے پریمیئر فاسٹ بالر تھے ووڈ اور ووکس, ان کو انہوں نے پہلے 4 میچز میں ٹرائی ہی نہیں کیا. جب ڈسیسو مومنٹ آئے آخری جو 2 میچز تھے ان میں انہوں نے ووڈ اور ووکس کو لایا اور وہ سیریز جیت گئے. اسی طرح جو آسٹریلیا ہے, جو ہیزل ووڈ ہے, جو سیمنز ہے, ان کو وہ بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے ان کو بالکل سب اپنے بڑے پلیئرز کو بہت کیئر سے یوز کرتے ہیں کیونکہ دس کائنڈ آف فاسٹ بالرز دے آر ویری فریجائل. کہ آپ ان کو ہر میچ تھوڑی کھلا سکتے ہیں. پاکستان کا تو مجھے لگتا ہے گلی محلے میں بھی کوئی میچ ہوگا تو بولیں گے
گے کہ شاہین کھیل لے جا کے, کیونکہ ہماری یہ پالیسی بہت ہی ویک نظر آئی. اچھا, جب اس طرح کی پرفارمنس آتی ہے رؤوف تو لوگ پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہی سوال اٹھ رہا ہے. ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ کیریبین پریمیئر لیگ میں پاکستان کے 2 کھلاڑیوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے, جو ہیں عماد وسیم اور محمد عامر. عامر نے 8 میچز میں 15 وکٹیں لی ہیں, جبکہ عماد نے 9 میچز میں 13 شکار کیے ہیں. تو رؤوف, عامر اور عماد جو ہیں وہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ 3 بالرز میں موجود ہیں. بڑا سمپل سوال آپ سے کروں گا, کیا پاکستان کو ورلڈ کپ کے لیے ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے نام بھی اب بہت سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک جو آپ کا فیوچر پلان ہے اگر اس میں ہے تو پھر بالکل کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کے فیوچر پلان کا حصہ نہیں تھے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کنسیڈر کرنا چاہیے. فیوچر پلان کے اگر آپ لے کے چلتے ہیں اس کے مطابق, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے فیوچر پلان میں ہے آپ ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ لیگز کھیلیں گے, یہ ایونٹس کھیلیں گے, اور پھر جو آپ کے بڑے ایونٹس آئیں گے جس طرح ایشیا کپ ہے, ورلڈ کپ ہے, اور 50 اوورز کے یا ٹیسٹ میچز ہیں, تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو سیف بھی کرنا اور آپ کی فٹنس بھی 100% اس معیار کی ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک سسٹم ہے آپ کو اس کے پورے میچز کھیلنے پڑیں گے. آپ کے جو اے ٹیم جو لسٹ اے کے میچز ہیں, جو 50 اوورز کے آپ کے ڈومیسٹک کے ایونٹس ہیں, آپ کو اس میں اپنی فٹنس ثابت کرنی ہوگی. اور پھر جو آپ کا 4 ڈے جو ایونٹس ہوتے ہیں, لیکن رؤوف یہ مجھے بتائیے کہ یہ فارمولا ہم پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے نا. ہم محمد حارث کو لے کر آئے, ان کے کتنے لسٹ اے کے میچز ہیں, زمان خان کے کتنے لسٹ اے کے میچز ہیں, اور کیا پرفارمنسز ہیں. آپ تو کنسیڈریشن تو آپ ہر چیز کی T20 سے کر رہے ہیں, پھر ہم پرانے پلیئرز کے لیے کچھ اور رول رکھیں اور نئے پلیئرز کے لیے کچھ اور رول رکھیں. بالکل ایگزیکٹلی 100%. اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے لیے کوئی رول اور کسی کے لیے کوئی رول. آپ دیکھیں شاداب خان, اس کی فرسٹ کلاس میں کیا پرفارمنس ہے, بالکل بھی نہیں ہے. زمان خان کی لسٹ اے میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی. اس کے بعد جو آپ کے محمد حارث, ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. اور پھر جب آؤٹ آف وے جا کے آپ کچھ کو فیور دیں گے تو پھر باتیں یہاں پر آئیں گی کہ بھائی آپ کچھ پلیئرز کو فیور دے رہے ہیں اور ایکسٹرا آرڈینری فیور دے رہے ہیں, اور کچھ کو آپ کسی وجہ سے ان کو مسنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بات آئے گی. آپ کے لیے آرے کے لیے ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, یہاں لیتے ہیں, جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم. اور بریک پہ جانے سے پہلے عبدالرؤوف سے بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی ٹیم کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے, اور جو خامیاں رہی ہیں ایشیا کپ میں اس میں بات ہو رہی تھی. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لیجنڈری بیٹسمین جاوید میاداد کا یہ کہنا ہے کہ جب ٹیم ہی کچھ نہ کرے تو کپتان کی کیا غلطی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں. اگر ٹیم غلط ہے اس کو پتہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, مگر جب ٹیم کچھ نہیں کر رہی تو کپتان کی غلطی نہیں ہے. اس طریقے سے ہم ہارے ہیں, اس کو اپنے نظر میں رکھنا ہے. پرفارمنس جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں دے سکے. کرکٹ کو رن کرتے ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کیا مہیا کر رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم کرکٹ تو کھیل رہے ہیں مگر کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے کرکٹ کہتی کیا ہے. رؤوف, یہی میرا آپ سے سوال ہے, کپتان کی کتنی غلطی ہے, کپتانی بابر اعظم کی کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ان کی کپتانی پہ بات تو چل رہی تھی شروع سے, اور سب سے جو بیسک چیز یہ ہے کہ وہ کوئی بائی برتھ کیپٹن نہیں ہے, نہ انہیریٹو کیپٹن ہے. ان کو کیپٹن بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے تھے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو ڈیولپ کر رہا تھا. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ کوئی آپ کا کیپٹن ہو جو ینگسٹر ہو, ڈیولپمنٹ موڈ میں ہو, تو اس کے ساتھ پھر اس کا جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے. اس میں جب بار بار کی آپ چینجنگ کریں گے تو پھر وہ اس کے لیے ہرڈل کریٹ کرے گا. اگر کوئی اتھارٹیٹو کیپٹن ہو یا جو نیچرل کیپٹن ہوتے ہیں وہ جس طرح مہندر سنگھ دھونی تھے یا عمران خان تھے, تو اس میں تو پھر آپ ان کے ساتھ کوئی بھی لگا لیں, وہ اپنے طریقے سے ان کو ڈکٹیٹ کر کے چلائیں گے. مگر جب کوئی ایک کیپٹن اس کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ بائی بورن کیپٹن نہیں ہوتا, نیچرل نہیں ہوتا, آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ پھر آپ کو جو سپورٹنگ سٹاف ہے, جو کوچنگ سٹاف ہے, جو ہیڈ کوچز ہیں, ان کی بار بار کی تبدیلی اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے, اور ان کے ساتھ اس کا مکس اپ ہونا اور سیٹل ڈاؤن ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ سوالات جو کپتانی پہ اٹھتے ہیں نا, وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وی آل نو ہی از ناٹ اے بورن لیڈر بٹ ہی از ٹرائنگ, اور وہ کچھ ان کے ایشیا کپ سے پہلے امپروومنٹ
بھی نظر آ رہی تھی. لیکن کچھ جو سوالات آتے ہیں نا کہ جیسے شاداب سے 9 اوور کرا لینا, نواز کا 3.17 کا اکانومی تھا, یہ سری لنکا والے میچ کی بات بتا رہا ہوں میں, تو اس طرح کی چیزوں پہ کرنا, پھر وتھ این ایوریج آف 9 and 13 افتخار سے اوپر حارث اور نواز بیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ کپتانی کے ایشوز تو ہیں نا, جب آپ اٹیک پہ جا رہے ہیں آپ کے پاس سلپ نہیں ہے, تو کچھ مسئلے تو رہے ہیں کپتانی میں, ایشیا کپ میں اسپیشلی. جی بالکل رہے ہیں, اور صرف ایشیا کپ ہے نہیں, اس سے پہلے بھی جو آپ کی انگلینڈ کی سیریز تھی اس میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جو آسٹریلیا کے خلاف آپ کی سیریز ہوئی ہے اس میں اٹھا کر دیکھ لیں, اور اس سے جو پیچھے جو آپ کا ورلڈ کپ ہوا اس میں بھی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ پرابلم نظر آئیں گے. اور اسپیشلی اس پہ دیکھیں گے جو محمد حارث کی سلیکشن ہے, کہ جب آپ کے پاس طیب طاہر ہے اور اس کے بعد سعود شکیل بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, آپ اسپیشلسٹ بیٹسمین ان کو لے کر گئے ہیں, تو آپ ایک دوسرے وکٹ کیپر کو ایز اے اسپیشلسٹ بیٹسمین, اور وہ بھی 50 اوور کی کرکٹ میں کھلا رہے ہیں. پھر آپ پارٹ ٹائم جو آپ کے اسپنرز ہیں ان کو آپ تو ٹرائی آؤٹ کرتے جا رہے ہیں, مگر اسامہ میر جو اسپیشلسٹ اسپنر آپ نے ساتھ بھیجا ہے اس کی سلیکشن نہ کرنا بھی اسٹرینج ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو وسیم جونیئر کو وہاں پر ساتھ رکھا ہوا ایز اے 4th فاسٹ بالر. آپ کو پتا ہے کہ اتنے لمبے ٹریول میں اور 50 اوورز کے جو میچز ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فاسٹ بالر کو انجری ہو سکتی ہے, تو بجائے کہ اس پہ ڈپینڈ کرنے کے آپ نے باہر سے 2 بندے منگوا لیجیے اور ان کو ٹرائی آؤٹ کیا, تو یہ پرابلم ہے. اس کے بعد پھر مختلف جگہ پر جو جہاں پر وہ بہتر کر سکتے تھے, کیلکولیشن بہتر ہو سکتی تھی اور مینیجیبل چیزیں ہو سکتی تھی, وہاں پر بھی کافی بڑی ان کی پرابلم ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو ان کا آپس میں جو صحیح بیٹھ نہیں رہا کے ساتھ, وہ صحیح نہیں بیٹھ رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالرؤف, اپنے اوپینین شیئر کر رہے تھے اور بڑا اچھا ڈسکشن رہا عبدالرؤف کے ساتھ. اس وقت ہمیں آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے جوائن کیا. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی آج کراچی میں بارات ہے. شاہد صاحب, شاہد آفریدی کی بیٹی ایک سپر سٹار کے گھر سے دوسرے سپر سٹار کے گھر چلی جائیں گی, کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, کون کون سے گیسٹ آ رہے ہیں؟ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ کون کون سے گیسٹ آ رہے ہیں. ظاہر ابھی ایشیا کپ سے ٹیم آئی ہے تو کھلاڑی تھکے ہوئے بھی ہوں گے, لیکن شاہین صاحب قریبی تو ٹیم میں آتے رہے ہیں ان کے بیس پر فنکشنز میں. فروری میں نکاح ہوا تھا جی, اور کمال کی جوڑی ہے کہ انش آخری 2 ورڈ ہیں SHA, وہ شاہین کے ابتدائی 2 ورڈ ہیں شاہین SHA ہے, تو بہت ہی اچھی جوڑی ہے. اللہ میں خوش رکھے, اور شاہد بھی خود بڑا گریٹ سپر سٹار رہا ہے, شاہین بھی ایک سپر سٹار بن رہے ہیں, تو اچھی جوڑی ہے. اللہ میاں ان کے نصیب اچھے کرے. بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب تھے اور شاہین شاہ آفریدی کی بارات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.